अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विसाख के साथ मैं हूँ अनब मंजूर हुसैन। नाज़रीन, ख़वातीन किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। वो उन नस्लों की आमीन हैं जिन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम बख्शा, जिन्होंने मुल्क को अरूज तक पहुँचाया। ख़वातीन बड़ी मुस्तकिल मिजाजी होती हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी से अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ निभाना भी जानती हैं। उन्होंने तकरीबन हर शोबे में ही अपने झंडे भी गाड़े हैं और तालीमी दरसगाह से लेकर ऐवान सियासत तक इन अजीम ख़वातीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और अगर हम पाकिस्तान की ख़वातीन की बात करें तो हमारे पास बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। हम राना लियाकत अली ख़ान को देख सकते हैं, हम मोहतरमा फ़ातिमा जिनाह को भी देख सकते हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख सकते हैं, हम नुसरत भुट्टो को देख सकते हैं। इसके अलावा हम आयशा फ़ारूकी को देख सकते हैं, हम बिल्किस ईदी को देख सकते हैं। इसी तरह बेशुमार ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने अज़्म से ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक बहुत से कई कलीदी ओहदों पर फाइज हैं। हमारे पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन का क्या किरदार है और कानून साजी में उनका क्या किरदार है, इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही इसी तरह की काबिल एहतराम और हार्ड वर्किंग ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं माहिर सियासियात हैं डॉक्टर सोबिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारी दूसरी मेहमान है, समाजी रहनुमा है, सियासी वर्कर हैं, सबा फारूक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और तीसरी मेहमान है, वो भी समाजी रहनुमा है और सियासी वर्कर हैं, डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले डॉक्टर सोबिया साहिबा आपकी तरफ आना चाहूँगी कि पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का क्या किरदार रहा है? ख़वातीन का पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा से ही फ्राम द डे वन फर्स्ट जो है इनका किरदार बहुत नुमायाँ रहा है। मैं अपनी बात का जो आगाज़ है इस शेर से करना चाहूँगी। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। हम आईने महरो वफ़ा, हम कश्मकश, हम इर्तिका, तारीख़ ने ख़ुद लिख दिया इंसान इबारत हमसे है। तो ख़वातीन का एजुकेशन को ले लें, हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लें, पॉलिटिक्स को ले लें, इसके साथ साथ दूसरे तमाम जो इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं हमारी, उन सब में हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास बहुत काबिल, बहुत नुमायाँ किरदार अदा करने वाली ख़वातीन हमेशा से मौजूद रही हैं, आज भी मौजूद हैं। और हम चाहते हैं कि ये ख़वातीन का जो रोल है ये आगे भी कंटिन्यू रहे। तो इसी हवाले से मैं बात करूंगी। मेरा बेसिकली सियासियात का बैकग्राउंड है, तो मेरी जो पीएचडी की रिसर्च है वो भी वेमेन पार्टिसिपेशन पे है। तो दो जो कंसेक्टिव ड्यूरेशंस रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के 2002 टू 2013, इन पे मैंने बेसिकली काम किया है। तो इनमें मेरा ये टॉपिक चुनने का बेसिकली मकसद ही यही था कि मैं देखूं कि ख़वातीन की ख़ास तौर पर जो रिज़र्व सीट्स इंक्रीज़ की गई हैं। इससे पहले जो है ना 2-3 कंसेक्टिव इलेक्शन पाकिस्तान के ऐसे रहे कि ख़वातीन की कोई रिज़र्व सीट्स नहीं थी। 2002 का जो इलेक्शन है उसमें जो है ख़वातीन को 60 जो है नेशनल असम्बली में रिज़र्व सीट्स दी गई थी। तो इस हवाले से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि ख़वातीन को ये जो नुमायाँ मकाम देने की कोशिश की गई है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को इन्हेंस करने की कोशिश की गई है, तो उसका क्या रिज़ल्ट मिला है। तो 2002 के इलेक्शन में जनरल सीट्स पे 12 जो थी वेमेन वो आई थी, 14 वेमेन आई थी। और 2008 के इलेक्शन में जो है 16 वेमेन जनरल सीट्स पे थी। तो टोटल 60 रिजर्व मिला के ये 70 जो है 6 हो जाती हैं। तो मैंने इसी पे ही सारा काम किया कि ये जो 76 वेमेन हमारी असम्बली में मौजूद हैं, तो क्या उन्होंने अपनी ख़वातीन के लिए काम किया, क्या हम अपना प्रीवियस रिकॉर्ड देखें और अब देखें क्या कोई चेंज आया है। तो मैंने ये बहुत खुशगवार मुझे रिज़ल्ट्स मिले कि वाकई बहुत ज़्यादा चेंज आया है और बहुत सी फील्ड्स में ख़वातीन को नुमायाँ जो है रोल प्ले करने का मौका मिला है इस रिप्रेजेंटेशन के बाद। और ज़ाहिर है ख़वातीन के हवाले से बहुत सी लेजिस्लेशन भी हुई है। 2002 से 7 की गवर्नमेंट में भी बहुत सी लेजिस्लेशन हुई है
اور 2008 سے 13 کا جو ڈیوریشن تھا اس میں بھی خواتین کے حوالے سے کافی لیجسلیشن ہوئی. میں سمجھتی ہوں کہ لیجسلیشن تو کافی ہو چکی ہے. ہاں ہمارے پاس تھوڑا جو کام کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ میئر پیپر ورک نہ رہے, اس کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں, اس کے جو فروٹس ہیں وہ ہم پریکٹیکل وے میں جو ہے ان سے انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے. صبا فاروق صاحبہ, ویسے تو ہمارے ملک میں خواتین کو بہت سے حقوق دیے گئے ہیں, ان کے پاس فریڈم ٹو اسپیچ ہے, فریڈم ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن ہے, بہت سے فریڈم اور ان کے پاس بہت سے حقوق ہیں. لیکن اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ملکی ترقی کی بات کریں تو ملکی ترقی میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے؟ First of all, I would like to thanks for inviting me on your show. اب میں آپ کا سوال کا جواب دیتی ہوں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ملکی ترقی میں عورت کا کیا کردار ہے. سب سے پہلے اگر ہم پاکستان بننے سے پہلے کی بات کریں تو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ, she fearlessly leads the women to get their right in the subcontinent. تو پاکستان بننے سے پہلے ہی جو ہماری خواتین تھیں, جو مسلم خواتین تھیں, وہ اتنی نڈر تھیں کہ وہ ایک سب کانٹیننٹ کے اندر انہوں نے سٹینڈ لیا کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ آگے آئیں اور اپنے ملک کے لیے. پھر پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے مطلب پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان سب کو کلیکٹ کیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر کہ آپ لوگ اپنے مردوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی ترقی میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی بیگم رانا لیاقت علی خان, جیسے ابھی آپ نے بھی ان کا ذکر کیا, تو انہوں نے 1949 میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا. اس کا بیسکلی جو مقصد تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اکانومیکلی, سوشلی, مورلی, کلچرلی جو ہے نا وہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکیں. تو یہ جو ہیں ہمارے لیے پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی میں واقعی رول پلے کیے ہیں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جیسے ہم ذکر کر لیں, وہ 2 بار وزیر اعظم منتخب ہوئی ہیں. تو اس کے بعد اب مریم نواز شریف جس طرح سے منتخب ہوئی ہیں, تو ملک کی ترقی کے اندر ہماری عورتوں کا بہت مین رول ہے اور جو سب کانٹیننٹ کے وقت سے چلتا آ رہا ہے اور اب مزید آگے تیز ہوتا جا رہا ہے. تو بہت زیادہ ہماری عورتیں اس میں رول پلے کر رہی ہیں اپنا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ملک کی ترقی میں خواتین نے اب تک کیا کردار ادا کیا اور ہمارا جو ملک ہے وہ ہماری خواتین کو کس طرح سے فریڈم اور حقوق دے رہا ہے, ان کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کام کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا ٹاپک ہے آپ کا ماشاءاللہ. دیکھیں میں اس بات سے اپنا بات شروع کروں گی کہ ایک اچھی ماں ہی ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے, اور ایک اگر عورت کی تربیت اچھی ہو اور عورت کو اس کے رائٹس کا پتہ ہو اور عورت کو اتنی فریڈم ملی ہوئی ہو کہ اسے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور اس کے ساتھ ہونے والی اچھائی کا پتہ ہو, تو ہی اسے وہ ایک اچھی جنریشن کو گرو کر پاتی ہے, ان کا براٹ اپ ایک اچھے وے میں کر پاتی ہے, اور وہ تبھی ایک اچھی نسل دے پاتی ہے. اور ایک اچھی ماں کے جو پرورش اچھی ہوتی ہے وہی ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے. سوسائٹی میں ایک عورت کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اس سے کوئی بھی جو ہے اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایک عورت جو ہے وہ ہی ہر چیز میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جیسے کہ اگر دیکھیں بینگ ایز اے مسلم, جب اسلام سے پہلے جو عورت کا حال تھا وہ کافی زیادہ تباہ کن تھا. جب ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے بعد جو ہے جتنا بھی معاشرہ تھا ہمارا, اس کو جو ہے وہ ایک نئی سوچ ملی, عورت کو اس کا حق ملا, اور جس میں آپ دیکھیں کہ حضرت بی بی خدیجہ جو تھیں وہ کاروبار کرتی تھیں اور بزنس وومن تھیں, تو ان کا ایک بڑا رول تھا. میں اس لیے پیچھے سے ذرا سٹارٹ کر رہی ہوں تاکہ ہماری ان خواتین کا نام بھی ایک لوگوں تک جو جن کو نہیں اویئرنیس یا جو ہمارے بیک گراؤنڈ کو بینگ ایز اے مسلم نہیں جانتے, ان کو بھی ہم ایک کوٹ کریں کہ حضرت بی بی خدیجہ جو تھیں وہ ایک کاروباری عورت تھیں, اور انہوں نے ایک بہت اچھا مطلب ساتھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ, انہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ان کے ساتھ رہیں. اسی طریقے سے جب ہم عورت کسی بھی روپ میں ہو قابل احترام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی صاحبزادی آیا کرتی تھی تو وہ احترام میں کھڑے ہو کر ملا کرتے. یہی بات ہے نا, ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا کہ عورت کا احترام کیا ہے. اور اب آپ اگر پاکستان کی بات کرتی ہیں تو پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے رول ماڈل ہیں جو کہ خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو کہیں بھی کمزور نہیں ہونے دیا, اور ہر جگہ پہ وہ جا کے ڈٹ کے کھڑی رہیں اور انہوں نے اپنا حق لیا. تو اس لیے ہم عورت کے
मतलब कद को किसी तरीके से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि औरत हमेशा हर जगह पे बहुत ज़रूरी है। और अब देखें, अगर आप ख़वातीन हर फील्ड में शाना बशाना जो है वो मर्दों के साथ खड़ी हैं, और किसी जगह भी आप अगर देखें तो हमारी लड़कियां जो है वो ज़्यादा नंबर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे बॉयज़। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब हमारे पाकिस्तान में भी एक बड़ा चेंज आया है और अब उनके हकूक़ उन्हें बराबर के मिलने लगे हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि 52% इस टाइम हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन हैं, तो उसमें उसी तरीके से उनको अब सीट्स भी दी जाती हैं। पहले था कि जी हमें बड़ी माइनर सी जो है वो क्वांटिटी में जो है सीट्स मिलती थी ख़वातीन को, अब बराबर के उनको दिया जाता है, ओब्लाइज किया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि ख़वातीन आगे आ रही हैं और अपना आप मनवा रही हैं। और अगर आप जिस तरह से मेरी बहन ने कहा कि असम्बली में बड़ी अच्छी उनकी नुमाइंदगी दी जा रही है। मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ और उसके साथ साथ पॉलिटिशियन तो नहीं कहूँगी, मैं तो अभी सीख रही हूँ, तिफले मकतब हूँ, सॉरी। तो उसके साथ साथ मगर ये है कि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो मेरा माशाल्लाह दोनों फील्ड में इन हूँ मैं। तो इसलिए मुझे पता है कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल के वो ज़्यादा ग्रूम हैं, ख़ास तौर पे लड़कों से, बच्चियाँ जो हमारी हैं। तो इस चीज़ पे बड़ा मुझे खुशी भी होती है और उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी बात ये है। इसी तरीके से अगर आप अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी आजकल लड़कियां अपने आप को मनवा रही हैं। हर फील्ड में जो है हमारी पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो आगे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से अगर हमारे साथ हमारी बच्चियों को मौका मिलता रहा और उनको आगे लाने की कोशिश करते रहे, जिस तरह के हमारे मुल्क में अब बड़े अच्छे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जिसमें मैं अभी कुछ दिन पहले इनवाइटेड भी थी एक जगह यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हमारी जो वॉलीबॉल की गर्ल्स थी बड़ी एनर्जेटिक थी। मैं उन्हें देख के बड़ी मुझे खुशी हुई कि इतना माशाल्लाह उनके अंदर एनर्जी थी और वो बड़े तरीके से जो है डिसिप्लिन के साथ जो है उन्होंने गेम कर रही थी। तो इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरीके से रहा तो आगे भी हम अपनी ख़वातीन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। बिल्कुल, वक्त गुजरने के साथ साथ ख़वातीन के हकूक़ में बेहतरी आ रही है। डॉक्टर सोबिया साहिबा, अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन का क्या किरदार रहा और इस बार इलेक्शन में ख़वातीन की नुमाइंदगी क्या रही? इस हवाले से मेरी कुछ प्रॉब्लम्स पे मैं रोशनी डालना चाहूँगी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने बहुत सी फील्ड्स में नुमायाँ काम किया है, लेकिन आज भी हमारी ख़वातीन इस एडवांस दौर में बहुत से मसाइल का शिकार हैं। ख़ास तौर पे अगर हम देखें रूरल एरियाज़ में ख़वातीन के मसाइल ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन में हैं, तो उनको एड्रेस करने की इंस्टेंट उनके जो सलूशंस हैं वो उसकी अशद ज़रूरत है। इस बार जो इलेक्शन हुए हैं उनमें एक हौसला अफजा बात है कि जनरल सीट्स पे काफ़ी ख़वातीन ने जो है कंटेस्ट किया है। आई थिंक नियर अबाउट 20 सीट्स जो हैं जनरल सीट्स पे ख़वातीन आई हैं और 60 जो उनकी रिज़र्व सीट्स तो हैं ही हैं। तो जो आम तौर पर ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो मैंने सुना है सोसाइटी में ये क्रिटिसिज्म होती है कि ये जो 60 रिज़र्व सीट्स फॉर वीमेन हैं नेशनल असम्बली में, तो ये ना वह बांट दी जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को गिफ्ट कर दी जाती हैं। तो और इनको ना ख़त्म करके जो है जनरल सीट पे वीमेन को जो है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये रिज़र्व सीट्स जो हैं ये ख़वातीन के लिए उनकी एडवांसमेंट, उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस का एक रास्ता है, इसी वे हैं। इनको हरगिज़ ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये अगर हम परसेंटेज में देखें तो 17% हैं बनती हैं, तो हम इनको ख़त्म नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि इनको डबल कर देना चाहिए। आप देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हाफ पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ वीमेन, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस वक्त हम देखें तो हाफ पॉपुलेशन ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और ऐसी सिचुएशन में जब बाकी की जो हाफ पॉपुलेशन है वो कभी डायरेक्टली कुछ केसेस में और कुछ केसेस में इनडायरेक्टली वो इन्हीं जो 50% हाफ पॉपुलेशन है इन्हीं पे वो डिपेंडेंट हैं, तो वो जो आपका 50% पोर्शन है आपकी पॉपुलेशन का, आप उसको साइड लाइन कर दोगे, आप उसको नाकारा बना के रख दोगे, साइड पे रख दोगे, तो फिर आप देखिए कि इस बार मैंने देखा 2024 का जो थीम है वेमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ इन्वेस्ट इन वेमेन एंड एक्सीलरेट प्रोग्रेस। आप ख़वातीन पे जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी आपकी तरक्की की स्पीड बढ़ती जाएगी।
تو میرا پرسنلی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو 60 ریزرو سیٹس ہیں ایگزیکٹ ان کو ڈبل کر دینا چاہیے. اب جہاں تک اس کرٹیسزم کی بات ہے کہ جی یہ تو بانٹ دی جاتی ہیں, تو میں خود ہی اس پوائنٹ آف ویو کی ہوں کہ ہاں واقعی یہ بانٹ دی جاتی ہیں, لیکن اس اعتراض کے پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے ڈیمانڈ کہ ان کو ختم کر دیں اور جنرل سیٹس پہ ہیں. جنرل سیٹس پہ اب پولیٹیکل پارٹیز کو شکر ہے بہت ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, یہ بھی پابند کیا گیا ہے کہ ان کی 5% ٹکٹس جو ہیں وہ انہوں نے خواتین کو ہی دینی ہے جنرل سیٹس پہ. تو ریزرو سیٹس کی اگر تعداد بڑھ جائے گی, ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو ایز اے گفٹ نہیں دینی چاہیے وہ سیٹس, اس پہ بھی ڈائریکٹ الیکشن موڈیلٹی شوڈ بی اڈاپٹیڈ آن دیٹ ریزرو سیٹس. اور ڈائریکٹ الیکشن سے کے ذریعے آئے. دیکھیں ہم نے 60 خواتین نیشنل اسمبلی میں بٹھا دی ہیں, لیکن ان ایکچوئل سینس پولیٹیکل پارٹیز ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیتی جو وہ اپنے ان کے میل کاؤنٹر پارٹس کو جو امپورٹنس ملتی ہے. تو یہ صرف آپ کا جو ہے نا نمبرز پورے کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, ان کو ایکچوئل جو ان کی پرفارمنس ہے وہ دکھانے کے لیے ان کو پلیٹ فارم ملنا چاہیے, جس کے لیے اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کا نہ ہونا ہے. ایبسنس آف اے اسپیسیفک کانسٹیٹوئنسی ویمن پولیٹیشنز کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. اگر وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آئیں گی تو ان کو ایک اسپیسیفک کانسٹیٹوئنسی دی جائے گی, ان کی ایک سوشل بانڈنگ ڈیولپ ہوگی, ان کو کیمپین کا ایکسپیرینس ملے گا, ان کی پولیٹیکل پارٹیز ان پہ انویسٹ کریں گی, ان کی کیمپین چلائیں گی, ان کو حوصلہ افزائی ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ ایس او پیز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جا سکتے ہیں کہ ان ریزرو سیٹس پہ الیکشن کس طرح کنٹیسٹ کرنے چاہیے. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی, ویمن پولیٹیشنز کو میڈیا کو بھی امپورٹنٹ رول ہوا ہے, ہر سوسائٹی میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہماری جو فیمیل پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی پراپر ان کو جو ہے نمایاں طور پہ ان کو اپنے عوام کے سامنے لانا ہے, ان کی جو کارکردگی ہے وہ دکھائی جانی چاہیے. تھوڑا بہت یہ تاثر سا ملتا ہے کہ میل کاؤنٹر پارٹس کو زیادہ امپورٹنس, میڈیا بھی زیادہ امپورٹنس دے دیتا ہے, تو خواتین کی جو ورکنگ ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے تو یہ بہت جو ہے ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے. صبا پاکستانی سیاست کی بات کریں تو ہماری خواتین بڑی پرعزم ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, کنسسٹنسی سے کام کرتی ہیں, لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین کو وہ عوام اتنا نہیں ووٹ دیتی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری خواتین فیلڈ میں اس طرح کام نہیں کرتی بنسبت مرد کے. تو اس طرح کو کیسے مطلب سچویشن کو ٹیکل کیا جائے, کس طرح ان کو تعلیم کی ضرورت ہے, یا ایسے کیا ان کو ہم ان کو کاؤنسلیٹ کریں کہ یہ چیز ختم کی جائے؟ تو آپ کے سوال پہ ہی آپ کا جواب تھا. اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا جائے, یا ان کو کیسے مطلب اب سارا جو ہمارا اس ٹائم پہ پرابلم چل رہا ہے نا اس ملک کے اندر اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پرفیکٹ سیٹ کے لیے نا پرفیکٹ بندہ اس کو ہائر نہیں کر رہے. اب ہمارے پولیٹیشنز پہ بھی پریشر ہوتا ہے, نیپوٹزم. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وہ نواز شریف ہے تو وہ مریم نواز کو لے کے آئے گا, زرداری ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے گا. تو نیپوٹزم کے ڈر سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایسی لیڈیز کو ٹکٹس دے دیتا ہے, یا ایسی لیڈیز کو سیٹس پہ لے کے آ جاتا ہے, کہ بہاول پور میں سویپر کی بیٹی کو لے کے آ گئے. تو کیا یہ اپنے اوپر سوسائٹی کا پریشر کم کرنے کے لیے نا ایک ایلیجبل جو بندہ اس سیٹ کے قابل ہی نہیں ہے, عوام میں آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی ہم نیپوٹزم سے ہٹ گئے ہیں اور ہم ایک ایسی بندی کو لے کے آ رہے ہیں جو تو بالکل ہی اس سے ہے, ڈاؤن ایریا سے ہے, یا بالکل ہی گرومنگ اس کی نہیں ہوئی, جس کی گرومنگ ہی نہیں ہوئی بھی آپ اس کو ایک یہ اپنا ٹیگ ہٹانے کے لیے اس کو آپ سیٹ دے رہے ہیں. تو وہ تو پھر مطلب جب اپنی سیٹ پہ آئیں گی ان کو نئی نو ہاؤ ہوگی کہ میں نے کیسے سوسائٹیز کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلے جو ہماری لیڈرشپ ہے نا اس کی کاؤنسلنگ ہونی پڑے گی. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ ایسی بندیوں کو لے کے آئیں جو کانفیڈنٹ بھی ہیں, جو اپنے جو سوشل بھی ہیں, اور جو سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن میں بھی رہتی ہیں, اور جو ایک فورم پہ جا کے فار ایگزامپل آپ کو یونائٹڈ نیشن میں جانا پڑ رہا ہے تو سویپر کی بیوی نہیں جا سکے گی, سوری ٹو سے. مطلب ان کی تربیت ہونا ضروری ہے. ہمارا لیڈر یا ہماری لیڈرشپ میں ایک ایسی فیمیل ہونی چاہیے جس کے اندر اتنی سکلز ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے لیول پر, جو انٹرنیشنل لیول پر, جو نیشنل لیول پر ہمیں ریپرزینٹ کر سکے, وومنس کے ایشوز کو وہ اسٹینڈ لے سکے,
کے کہ بھئی اس ایریا کا یہ ایشو ہے, اس ایریا کا یہ ایشو ہے. تو اس کے لیے تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو ہی جا کے ہم اپنے ملک کے لیے یا اپنے قوم کے لیے جو ہماری خواتین ہیں. سب سے زیادہ جو سیڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو ایلیجیبل ہیں, جو ان سیٹس کے لیے بنی ہوئی ہیں, وہ یا تو اپنے ریسورسز کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی, یا وہ فیملی پریشر کی وجہ سے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی. تو ہمیں اب یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جیسے میم کہہ رہی تھی کہ 60 جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان 60 کے لیے ایسی کو لے کے آئیں کہ وہ 60 آ کے, کیونکہ وومنس جو ہوتی ہیں وہ ہوم میکر ہوتی ہیں. پالیٹکس میں وومن سے زیادہ اچھا رول پلے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کر سکتا ہے. ہوم میکر ہے, وہ بجٹ بنانا اسی کا ہی کام ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ سستی ہونی چاہیے زیادہ, کیا چیز جو ہے جس کا اگر مہنگا ہونا وہ گھر کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں ڈال رہا. تو اگر وہ جو 60 لیڈیز ہیں وہ ایلیجیبل آ گئی ہیں, وہ اس قابل آ گئی ہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں یہ چیز یہاں کرنی ہے, یہ یہاں کرنی ہے. یا تو آپ اگر ایک ایلیٹ کلاس کی ویمن کو لے کے آ جاتے ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے واقف نہیں ہوتی, یا آپ بالکل ڈاؤن لے کے آ جاتے ہیں. ہمیں وہ لے کے آنی ہے جو اٹھنے بیٹھنے والی ہو سب کے ساتھ, جو خود ان چیزوں کو فیس کر رہی ہو, ہوم میکر ہو, تاکہ وہ ہماری پرابلمس کو سورٹ آؤٹ کر سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم پاکستانی سیاست میں خواتین کے کردار پر بات کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین میں ایسی کیا کمیاں ہیں یا خامیاں ہیں کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جتنے بھی مسئلے مسائل اگر ان کو پیش آ رہے ہیں تو اس سے ہم اس کو باہر نکال سکیں؟ دیکھیں آپ, آج کل کی جو خاتون ہے نا وہ بہت زیادہ اویئر ہے اور بہت زیادہ پالش ہے. تو میرا خیال ہے خواتین میں نہیں, پالیسیز میں جو ہے وہ فلا ہے. میرا خیال ہے کہ جو اگر ہم پالیسیز کو اپنی بہتر کریں, جس طرح کہ اگر میری بہن نے جیسے کہا کہ آپ جو ہے ادھر سیٹس جو ہے ان کو بڑھا دیں, بالکل بڑھائیں, لیکن اس کے اندر فیوریٹزم ختم کریں. سب سے بڑی بات, ہر پالیٹکس کی پارٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہر پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو فیوریٹزم نظر آتا ہے. جو یہ ریزرو سیٹس دی جاتی ہیں یہ بھی اسپیشلی اپنے ہی قریبی اور اپنے ہی زیادہ خوشامد کرنے والے لوگوں کو ہی اوبلائج کر دیا جاتا ہے, سوری ٹو سے, ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ آپ کو ایک کرائٹیریا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسمبلی میں ایسی خواتین کو پہنچائیں جو ایٹ لیسٹ پڑھی لکھی ہوں, جو بل پاس ہو رہا ہو ان کو پتا ہو کہ یہ بل جو پاس ہو رہا ہے یہ کس چیز کا ہے, جس پہ وہ سائن کر رہی ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے. ان کو معذرت کے ساتھ انہیں نہیں پتا ہوتا, بہت ساری خواتین کو, 80% خواتین کو, کہ وہ کس بل کے اوپر سائن کر کے آئیں گے. ایون کہ اگر آپ باہر ان کو پوچھیں کہ آپ نے جو آج کی جو بل پاس ہوا تھا وہ کیا تھا, تو انہیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس بل کو سن کے, پڑھ کے اور سائن کر کے آ رہی ہیں. تو یہاں پہ ہماری جو آتی ہے خواتین کے اینڈ پہ, یہاں پہ ہمارا ایشو ہے سب سے بڑا. سیکنڈ, ہماری جو خواتین, میری دوسری بہن نے بھی بہت اچھی بات کی کہ ہمیں میڈیوکر طبقے سے لانی چاہیے. میڈیوکر طبقے کی خاتون کو پتہ ہے کہ اس کے مسائل, جنرل مسائل کیا ہیں. ایک, کیونکہ ہمارا پاکستان میں زیادہ تر جو عوام ہے یا زیادہ تر جو مطلب معاشرے میں لوگ ہیں وہ زیادہ تر میڈیوکر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, نہ ہی اپر کلاس ہے نہ ہی مڈل کلاس ہے. کیونکہ ہم, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ابھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں معیشت کی جس طریقے سے. تو بہت اچھی بات ہے, میڈیوکر طبقے کی عورت کو آگے لائیں, ورکر کو, گراس روٹ لیول کے ورکر کو آگے لے کے آئیں. جب گراس روٹ لیول کا بندہ آگے آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایشوز کیا ہیں, اور وہ پھر اپنے پاؤں زمین پہ رکھتا ہے. اس کو ہوتا ہے پتہ کہ میں نے لوگوں کے لیے اپنی عوام میں کس طرح نکلنا ہے. تھرڈ تھنگ, میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی ایم پی اے ایم این اے ریزرو سیٹس پہ لاتی ہیں, جو بھی خواتین آتی ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ایک یونین کونسل, ایک کوئی پی پی یا این اے کا جو بھی آپ لاتی ہیں, اس کو اس کا پریزنٹر بنائیں تاکہ وہ وہاں جائے. اچھا, ایم پی ایم این اے بننے کے بعد یہ کبھی نکلتے ہی نہیں عوام میں. مزے کی بات یہ ہے بھائی, آپ نکلیں عوام میں, مطلب ووٹ لینے نکلتے ہیں, کیمپین کے لیے نکلتے ہیں. اس کے بعد میں ریزرو سیٹس کی بات کر رہی ہوں. جو خواتین بنتی ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ, کیونکہ یہ اسپیسیفک نہیں ہوتا, فیوریٹزم پہ چل رہے ہیں. کہاں سے اب بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ فیوریٹزم سے. ٹھیک ہے, اب وہ عورت جو ایم پی ایم این اے بنی ہوئی ہے, جو 4 ایم پی اے یا 3 ایم پی اے یا ایم این اے کے بہاف پہ آئی ہے 4 کے, اس کو مجھے بتائیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر وہ اس میں نہیں نکلے گی, لوگوں میں نہیں آئے گی, نہیں جائے گی, وہ کیسے مسائل حل کرے گی, یا کیسے وہ اپنا وہ ایشو سالو کرے گی جو کہ معاشرے میں چل رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ اس عورت کو ایک اسائن کریں کوئی پی پی یا این اے, ٹھیک ہے, تاکہ جو مطلب جس کی ایم این اے اگر آپ بنی ہیں تو آپ کسی
NA کا حلقہ جو ہے وہ اس کو الاٹ کر دیں, یا پھر کوئی ایسی جگہ جو آپ MP ہیں تو آپ MP کوئی نہ کوئی PP آپ کے پاس ہونی چاہیے, اس میں جا کے ورک کریں. جنرل سیٹ والوں کو اسی لیے عزت دی جاتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے عوام کا ووٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بندہ جائے گا جب عوام میں نکلے گا تو اس نے ووٹ لینے ہیں اور پھر لوگوں سے ملنا بھی ہے, اس لیے اس بندے کو اہمیت دی جاتی ہے. یہیں پہ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ ہماری خواتین کرتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو سالو کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, خواتین کے حوالے سے قانون سازی کیسی رہی یا کیسی ہونی چاہیے, یا جو پالیسیز ہیں اس سے آپ متفق ہیں, سیٹسفائی ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. پہلے میں اپنی سسٹر کے جو گفتگو تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو مسائل ہیں خواتین پولیٹیشنز کو لے کے, ان کے لیے میں نے یہی بات کی کہ ان کی ڈائریکٹ الیکشن موڈیلٹی ہونی چاہیے, ان کی اسپیسیفک کانسٹیٹوئنسی ہونی چاہیے, باقاعدہ کیمپین کے بعد وہ الیکشن کے ذریعے ان سیٹس پہ آئیں. تو اس کے لیے دو چیزیں جو ہیں, دو سٹیپس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ ون از پولیٹیکل سوشلائزیشن. وہ ہماری عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے پولیٹیکلی سوشلائز ہونے کی. ہمارے لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ ہوتا. ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ جا کے انہوں نے جس کا نام بتا دیا گیا ہے, جس کینڈیڈیٹ کا فیملی ممبر نے بتا دیا, خاندان کے کسی بڑے نے بتا دیا, کسی دوست نے کہہ دیا, کسی رشتہ دار نے کہہ دیا, جا کے اس نام پہ انہوں نے اسٹیمپ لگا دینی ہے. تو سب سے پہلے ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا اس کا مطلب کیا ہے, کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کو آپ کی اسٹیٹ کچھ رائٹس دے رہی ہے, کچھ آپ کی اتھارٹیز ہیں, کچھ پاورز ہیں, جو کہ ووٹ کے نام پر ایک بیلٹ پیپر پر سٹیمپ لگا کر آپ ون سٹیپ بیک جا رہے ہو. اپنے حصے کی وہ جو سٹیزن ہونے کے ناطے اسٹیٹ نے آپ کو اتھارٹی اور پاور دی ہوئی ہے, وہ آپ اس بندے کے حوالے کر رہے ہو جس کو آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پہ جس کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, کہ آؤ بھئی میرے حصے کی اتھارٹی اور پاور یہ میں اسٹیمپ لگا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں ایک قدم پیچھے جا رہا ہوں, آپ ایک قدم آگے بڑھو اور میرے بھی ہاف پہ اسمبلی میں جا کے بیٹھو, میرے نمائندے کے طور پہ کام کرو. تو یہ اہمیت ہے کہ آپ اپنی پاور ایک سٹیمپ, بیلٹ پیپر پہ سٹیمپ لگا کے آپ اپنی پاور کسی کے حوالے کر رہے ہو. تو وہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے حوالے آپ نے اپنی پاور کی ہے کیا وہ ایلیجیبل ہے, یہ صرف ایک بیلٹ پیپر پہ سٹیمپ لگانا نہیں ہے, یہ آپ نے اپنا حصہ اس کو دے دیا ہے. 5 سال کے لیے جو بھی آپ کا ڈیوریشن ہے آپ کی گورنمنٹ کا, اس ڈیوریشن کے لیے آپ پیچھے چلے گئے ہو, آپ نے اس بندے کو آگے بھیج دیا ہے. دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ اس کے لیے پولیٹیکل سوشلائزیشن کے بعد ٹریننگ پروگرام, ورلڈ وائڈ ٹریننگ پروگرام, نیشنل ٹریننگ لیول پہ ٹریننگ پروگرام ہمارے ہونے چاہیے. 3 میرا خیال ہے 3 فیزز میں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹریننگ ایز اے ووٹر, ٹریننگ ایز اے کینڈیڈیٹ, ٹریننگ ایز اے ریپریزنٹیٹیو. کہ آپ اگر ووٹر کی حیثیت سے اسٹیٹ پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو آپ کی اہمیت کیا ہے, آپ کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے, آپ نے اس کو کس طرح کاسٹ کرنا ہے, کس کے لیے کرنا ہے. آپ ووٹ کاسٹ کرنے کا جو پروسیس ہے بیسیکلی یہ ہے کیا, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. سیکنڈلی ٹریننگ ایز اے کینڈیڈیٹ, کہ اگر آپ الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں. صرف جو انہوں نے ابھی بات کی کہ الیکشن اور کیمپین کے دنوں میں نظر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, آپ کو عوام سے ان ٹچ ہونا چاہیے, آپ کی سوشل بانڈنگ ہونی چاہیے. تھرڈ ہے ٹریننگ ایز اے ریپریزنٹیٹیو, کہ آپ اگر اللہ کی جو ہے مہربانی سے اگر آپ ون کر گئے ہیں, آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں, تو پھر آپ نے ایز اے ریپریزنٹیٹیو اپنی قوم کے لیے کس طرح سرو کرنا ہے. تو یہ ٹریننگز جو ہیں یہ نیشنل لیول پہ بہت ضروری ہے, اور ان کا اگر یہ ہوتی ہیں تو ان کا ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک مل سکتا ہے. ٹھیک ہے صبا صاحبہ, خواتین کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع بڑی اہمیت کے عامل ہے کہ ان کو روزگار پرووائڈ کیا جائے, تعلیم دی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے ہاں ایسے بہت سے خاندان ہیں جن میں ایک فرد کمانے والا ہے, باقی سب کھانے والے ہیں, چاہے ان میں خواتین پڑھی لکھی بھی ہیں لیکن وہ ہوم ورکر ہی ہیں. تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم کتنا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ خاتون ہے, اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو وہ باہر جا سکتی ہے, وہ کام کر سکتی ہے, وہ بھی مرد کے برابر کام کر سکتی ہے. ایسے ہی یہاں پہ میں تعلیم کا آپ نے جیسے بات کی ہے تو میں آپ کو کچھ ایک فنی سا کہنے بتاتی ہوں. ابھی جب ووٹ کاسٹ کرنے میں گئی ہوں تو ایک خاتون تھی, وہ ووٹ بوتھ کے اندر تھی, میں سب سے لاسٹ پہ پہنچی,
تو اب وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں اسٹیمپ ہے اور وہ اتنی مطلب ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. اگر وہ دیکھ رہی ہوں تو میں نام مطلب نہیں لینا چاہتی, اللہ معاف کرے, الٹریسی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے میں جس کو مرضی چاہوں اسٹیمپ لگا سکتی ہوں. میں نے کہا جس کو مرضی چاہے, اور اس ٹائم پہ میں جس پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی میں نے کہا اس پہ بھی لگا سکتی, کہہ رہے چلو ٹھیک ہے مجھے ڈھونڈ کے دو کہاں ہے. اب وہ ایک اچھی بھلی بچوں والی خاتون تھی, ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہوئی ہیں, لیکن ان کو آئیڈیا نہیں تھا. پھر جو پارٹی میری تھی میں نے کہا آپ اس پہ بھی لگا سکتے, انہوں نے اس پہ اسٹیمپ لگا دی. اور میرے جو ہسبینڈ ہے وہ دوسری پارٹی کے, تو مجھے گھر آ کے ان کے اور میرے بہت زیادہ ہوا کہ بھائی اس بیچاری کو ایسے کر دیا. خیر اب الٹریسی کا یہ لیول ہے کہ اگلی بندی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے. تو تعلیم جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ جو گھر کا ایک ہی بندہ ہوتا ہے کمانے والا ہوتا ہے اور باقی سارے کھانے والے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر اب جیسے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی, اس کے بعد میں نے CSS کی اٹیمپٹس بھی دیں, اس کے علاوہ میں نے پھر MPhil بھی کیا. لیکن میرے جو ہسبینڈ ہے ماشاءاللہ میں آج ان کی تعریف کرنا چاہتی ہوں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو. ابھی بھی وہ میرے بچوں کو لے کے باہر بیٹھے ہوئے, حالانکہ ہی از دا موسٹ بزیسٹ پرسن, مطلب ان کے پاس ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ مجھے کرتے ہیں سپورٹ کہ وہ نا اس ٹائم پہ انہوں نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ صبح گھر بھی ڈسٹرب نہ ہو, بچے بھی ڈسٹرب نہ ہو, تم نے جو کرنا ہے تم کرو, میں تمہاری بیک پہ ہوں, لیکن گھر اور بچے ڈسٹرب نہ ہونے دینا. اب ماشاءاللہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے آپ کو بتایا تھا کہ میں کیکس کا بھی اپنا مطلب کیکس بائی بیا کے نام سے کر رہی ہوں, تو وہ میرا جو بزنس ہے ماشاءاللہ اب ڈے بائی ڈے اتنا گرو کر رہا ہے کہ ملتان کے اندر بہت زیادہ. یہ بھی ان کی سپورٹ سے ہے. کیا ہوا کہ اب کیا تھا, ضروری نہیں ہے کہ عورت تعلیم حاصل کر کے گھر سے باہر ہی جائے کمانے کے لیے. مین جو چیز ہے کہ عورت کو تعلیم حاصل کرنے, اب میں پڑھی لکھی ہوں, میں اسی کو کہوں کہ نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں انبن کر لوں کہ نہیں میں اپنی اسٹڈیز آیا نہیں, اگر آپ کو پرمیشن نہیں ہے, آپ کا ہسبینڈ نہیں ایگری کر رہا, وہ دوسری سینس میں تو ایگری کر رہے ہیں نا. اصل آپ کا مقصد کیا ہے, خاتون کا مقصد کیا ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا مل کے. ماشاءاللہ ہسبینڈ بھی آپ کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اچھا بہت ضروری ہے. شادی سے پہلے میرے والد صاحب ابھی بھی اسٹل ماشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن اب جو میں کہتی ہوں نا کہ میں اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تو اب یہ ہے کہ میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہی, ان کی بھی خواہش پوری کر رہی ہوں, اور اپنی ان کے ساتھ مطلب اپنا جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی بھی ریس میں ان کے ساتھ چل رہی ہوں. تو تعلیم حاصل کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اکثر خواتین وہ ہوتی ہیں جو پڑھنے لکھنے کے بعد اپنا گھر خراب کر دیتی ہیں کہ میرا تو شوہر اجازت نہیں دے رہا, جاب نہیں کرنی, میں نے گھر چھوڑ دیا, میں نے یہ کر دیا. تو تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو سکھانا چاہیے آپ تعلیم حاصل کریں, آپ سکلز بھی لیں, دونوں چیزیں لیں. اگر آپ بیسک پرپس کیا ہے کہ ہم نے اپنی GDP کو گرو کرنا ہے, ہم نے صرف اپنے ایک گھر کی حد تک نہیں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا کہ بھئی ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ بھی اچھا ارن کر رہے ہیں, میں بھی اچھا ارن کر رہی ہوں. ہم خواتین کو اپنی GDP کو انہانس کرنا ہے, اس کے اندر ہم نے رول پلے کرنا ہے. ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. تو اسی لیے خواتین کی تعلیم میں کہتی ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے 2023 کے سروے کے مطابق پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% رہا ہے, اور اس کے مطابق اب جو خواتین کا جو ریٹ ہے اسٹڈی کا یا مطلب میپ ہے وہ گرو کر رہا ہے سگنیفیکنٹلی. تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ آگے اچھا ہو. ڈاکٹر صاحبہ, صنف نازک صنف آہن بھی ہو سکتی ہے, ہر شعبے میں خواتین نے اپنے آپ کو منوایا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے بڑے مسئلے مسائل ہیں, ہمارے ہاں روزگار کے بہت سے مسائل ہیں, تو کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ابھی جس طرح جو ہے آپ لوگ تعلیم جو ہے نا انسان کو دیتی ہے شعور, تو شعور ہی جو ہے ایک اچھی مائیں بناتا ہے, ایک اچھی مائیں جو ہوتی ہیں وہ ایک اچھا معاشرہ بناتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کو کہیں اپنے آپ کو منوانے کا موقع ملے, ضروری نہیں ہے میری بہن نے جیسے کہا کہ آپ باہر جائیں, گھر پہ بھی اب تو آن لائن کافی کام آ گئے ہیں اور اب تو ہر بندے کے پاس اپرچونٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا سکتا ہے. تو خواتین نے, اب کی جو خاتون ہیں وہ پہلے کی خاتون اگر آپ دیکھیں 19 کی جو خواتین تھیں ان سے بہت بہتر ہے, اور ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, انہیں یہ پتہ ہے ہم نے اپنے آپ کو کیسے منوانا ہے. اور اب کی جو جنریشن ہے, میں کہتی ہوں جو ہم سے بھی بعد کی جنریشن ہے وہ ہم سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. جو آج کل کی بچیاں ہیں وہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے لیے ارن کرنا ہے, کس طرح ہمارا رائٹ کیا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, اور وہ فل پلان ہیں, وہ آگے 40-50 ایئرس کی پلاننگ کر کے چل رہی ہیں. تو اب کی جو عورت ہے وہ بہت مضبوط ہے اور وہ جانتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے منوانا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے خواتین کی بڑی بڑی مثالیں بھی ہیں, جس میں ہمارے پاکستان میں بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے اور اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے.
تو خواتین جو ہے اگر بات کریں رورل ایریاز کی یا ہم بات کریں ساؤتھ پنجاب کی، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں ڈی جی خان کا لٹریسی ریٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنا زیادہ ہے. تو ڈی جی خان جیسے علاقے میں لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ ہونا، اور ایسے جگہوں پہ جہاں پہ ابھی اتنے مواقع نہیں ہیں، اتنی یونیورسٹیز نہیں ہیں، اتنی اپرچونٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ پڑھائی کو سمجھ رہے ہیں کہ ضروری ہے. تو یہ چیز بہت خوش آئند ہے کہ لوگ خاص طور پہ ہمارے جیسے میری بہن بھی لکیلی ماشاء اللہ بڑے اچھے ہسبینڈ ہیں ان کے، اور میرے بھی ہسبینڈ بڑے اچھے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم تینوں خواتین کے ہسبینڈ اچھے ہیں تو ہم یہاں بیٹھی ہیں. تو مردوں کو بھی یہ اویئرنیس ہے کہ ہماری عورت مضبوط ہوتی ہے تو وہ ہم مضبوط ہوتے ہیں. آج کل کا جو مرد ہے نا اس کی بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتی ہوں. اگر وہ مرد ساتھ نہ دے، اب ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، ایسے بہت کم مرد ہیں جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا ایک خاص سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، یا میں کہوں گی شاید ان کے کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں تو وہ عورت کو منع کرتے ہیں. لیکن جو مرد جانتا ہے کہ جی میری عورت جو ہے وہ اگر مضبوط ہے تو میں بھی مضبوط ہوں، ضروری نہیں فائنینشلی، ایموشنلی بھی، ٹھیک ہے. میں پیسوں کی بات نہیں کر رہی، پیسہ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے آپ کا خوش ہونا، آپ کا تندرست ہونا. ضروری نہیں عورت گھر میں پڑھ لکھ کے ضروری نہیں ہے کام کرے، پڑھی لکھی ماں ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میں اس بات پہ بالکل وہ نہیں فوکس کرتی کہ ارن کرے. بے شک وہ اگر پڑھی لکھی ہے اپنے بچوں کو پڑھائے گی، بیٹھائے گی، پڑھنے کے لیے بٹھائے گی، پڑھائی کی افادیت سے اویئر ہوگی. ایسا ہی ہے جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر اچھا معاشرہ چاہتے تو مجھے پڑھی لکھی اچھی مائیں دیں جس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. یہی کہا ہے نا میں نے کہ پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ دیتی ہے. تو اسی طریقے سے اب بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو جو ہے مضبوط بنانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری آئے گی، امپرومنٹ ہو رہی ہے اور گریجولی ہوتی جائے گی. اب ہم اس قابل ہیں کہ الحمدللہ ہم کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے برابر جا کے اپنی خواتین سے جو ہے وہ کھڑے کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی اتنی مضبوط ہے. اور ہماری خواتین واقعی ہر شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، خواتین کو بہت سے حقوق ملے ہیں اس ملک میں، لیکن جیسے کہ خواتین 8 مارچ پہ خواتین وومن ڈے کے طور پر جانا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین ہیں وہ مارچ کرنے کے لیے سڑکوں پر آتی ہیں، اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آتی ہیں، جس پہ انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جس پہ انہوں نے نعرے بازی بھی کرتی ہیں اور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اپنے حقوق کے لیے خواتین کو سڑکوں پر آنا چاہیے اور بینرز اٹھا کر جس پر نعرے بازی کی جائے؟ کہ میرا خیال ہے کہ اپنے رائٹس اچیو کرنے کے بہت سے ڈیسنٹ طریقے موجود ہیں ہمارے پاس. ہمارا ریلیجن بھی ہمیں الاؤ کرتا ہے، ہماری سوسائٹی بھی الاؤ کرتی ہے، ہماری اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے جو لاز ہیں، ڈیفرنٹ ایکٹس ہیں، وہ سب ہمیں رائٹس دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ روڈز پہ آ کے خود کو ہیومیلیٹ کر کے یا دوسروں کو یہ موقع دیا جائے وہ ہم پہ بات کریں اور اس طرح سے اس کو نیگیٹیوٹی کا جو ہے رخ دیا جائے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان میں جو ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹس نے ڈیفرنٹ جو ہیں ایکٹس پاس کیے ہیں ان فیور آف ویمن، جن میں اگر ہم دیکھیں رورل ایریاز کی خواتین کو بہت سے مسائل ہیں، وہاں پہ ان کے رائٹس جو ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے. اور آپ دیکھیں تو ورک پلیس جو ہیراسمنٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، ایسڈ کرائمز دیکھنے کو ملتے ہیں، اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے اور جو سوشل پریکٹسز ہیں جو میرا نہیں خیال کہ ہیومن پریکٹسز کہلائی جانی چاہیے، جن میں ونی کا کانسیپٹ ہے، وٹا سٹا ہے، بہت سی ایسی پریکٹسز ہیں جن کا ہماری خواتین، ہماری رورل ایریاز کی خواتین جو ہے وہ شکار ہیں. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے 2002 سے اب تک ڈیفرنٹ ایکٹس پاس کیے گئے ہیں، لیجسلیشن بہت کی گئی ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، جن میں ویمن ان ڈسٹریس اینڈ ڈیٹینشن ایکٹ ہے، ایسڈ کنٹرول وائلنس ایکٹ ہے، ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے. تو بہت سے اسی طرح کے کافی ساری لا میکنگ کی گئی ہے. تو اس وقت جو کرنٹ نیڈ ہے، گریو نیڈ ہے وقت کی، وہ ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آن آل دیٹ لیجسلیشن.
ان کو فائلز تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ ریسپانسبلٹی صرف ہماری اسٹیٹ کی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کی بھی ہے، اور ایز ویل ایز ہماری جو ہے ہماری سوسائٹی کی بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے ڈیسنٹ ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کیا جانا چاہیے، تاکہ ایسی سچویشن ہو ہی نہ۔ دیکھیں اگر ہم ابھی بات کی گئی کہ خواتین روڈ پہ نکلتی ہیں، نعرے بازی کرتی ہیں، اپنے حقوق لیتی ہیں، آپ کسی اپنے ایک سیکشن کو جو بالکل آپ کی ہاف پاپولیشن پہ محیط ہے، آپ اس کو اس حالت تک آنے ہی کیوں دیتے ہو کہ وہ روڈ پہ نکل آئے؟ ٹھیک ہے، ڈسکرائمنیٹری بیہیویئر جو ہے یہ ختم کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال کوئی خاتون روڈ پہ آ کے اپنے آپ کو مذاق بنانا چاہے گی۔ ٹھیک ہے، ڈسکریمنیشن ختم ہوگی تو خواتین کو روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صبا صاحبہ، ہم عورت مارچ پہ بات کر رہے ہیں، عورت مارچ پہ خواتین باہر نکلتی ہیں اپنے حقوق کے لیے، کیا ان کو جو حقوق مل رہے ہیں ان سے سیٹسفائی نہیں ہے؟ نہیں، ایکچولی میں یہ اس ٹاپک پہ بات کروں گی، فیمنزم کے نام پہ جو وہ بورڈز اٹھا کے باہر نکل رہی ہیں، سوری ٹو سے میں کنسیڈر کرتی ہوں کہ ان عورتوں کو پہلے اپنا اسلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو عورتیں آزادی چاہ رہی ہیں، یہ یورپین لبرلزم چاہ رہی ہیں، لبرلزم چاہ رہی ہیں کہ یہ ان کو یورپین سٹینڈرڈز دیے جائیں لیونگ کے، کیونکہ اسلام میں اگر آپ اسلام کو پڑھیں اچھی طرح سے تو اس کے اندر آپ کو سارے حقوق دے دیے گئے ہیں۔ اب سورہ نساء کا دوسرا رکوع اگر آپ پڑھیں تو اس میں وراثت کی تقسیم کے اوپر بات کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حدود مقرر کر دی گئی ہے کہ یہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں عورت کے لیے ہر چیز کے معاملے میں جو ہیں حدیں مقرر کر دی گئی ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے، یہ اس کو ملنا چاہیے جی، اور پاکستان کی میجورٹی فیملیز کے اندر جو ہے یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اب یہ جو بورڈ اٹھا کے پھیر رہی ہیں کہ میرا جیسا میری مرضی، تو یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ ایک فحاشی کی طرف جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ان نیڈز کی طرف آ ہی نہیں رہی۔ کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے بورڈ اٹھایا ہوا کہ مجھے وراثت میں حصہ نہیں مل رہا؟ کسی کا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ مجھے گھر میں یہ چیز نہیں مل رہی؟ آپ کے پاس پالیسیز ہیں، آپ کے پاس قانون ہے، آپ کو بالکل ان کے پاس پالیسیز ہے، قانون ہے۔ یہ جو چینج چلی نا فیمنزم کی، جو 3 ویوز چلی تھی، فرسٹ ویو جو فیمنزم کی تھی وہ 1804 میں ہوئی تھی، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے آ چکا ہے۔ اگر یہ مسلم خواتین ہیں جو مارچ کر رہی ہیں تو سوری ٹو سے میں ان کو مسلم نہیں مانتی، یا تو پھر انہوں نے اسلام نہیں پڑھا صحیح سے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہیں گی عورت مارچ کے حوالے سے؟ خواتین جو باہر نکلتی ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں، میں بھی اس کی بڑی مذمت کرتی ہوں۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ خواتین جو ہیں وہ کون سے رائٹس چاہتی ہیں۔ جو آپ نے ان کے بینرز دیکھیں کبھی، کتنی غلط اس پہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، جو میرا نہیں خیال کہ ایک بینگ ایز اے مسلم ہم یہ باتیں کوئی اوپنلی کر بھی سکتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں کی ہیں۔ وہ میں کہتی ہوں کہ اگر ان کو اتنی آزادی چاہیے تو وہ ان عورتوں کا حال دیکھیں جو یورپین کنٹریز میں رول رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی آزادی کے بعد پھر کوئی گھر نہیں بستے، پھر کوئی معاشرہ نہیں بنتا، پھر وہ اس کے بعد ایڈز اور اس طریقے کی اللہ معاف کرے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی عورتیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ہم میں سے کوئی ہیں، کیونکہ ہماری عورت الحمدللہ آزاد بھی ہے، اپنے اختیارات بھی رکھتی ہے۔ آج ہم جو یہ 3 خواتین آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، ہم اپنے گھر کی ایک آپ کے اپنے خاندانوں کا ایک رول ماڈل ہے۔ ہم آزاد بھی ہیں، ہم کام بھی کرتی ہیں، ہم بزنس بھی کرتی ہیں، ہم الحمدللہ اپنی مرضی سے ڈریسنگ بھی کرتی ہیں، ہم آتی جاتی بھی ہیں، ہم کھاتی پیتی بھی ہیں، اپنی مرضی سے ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، اپنی منی کو سپینڈ کرتی ہیں اپنے اوپر، لیکن ہم کوئی لمٹ سے باہر کوئی حرکت نہیں کرتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عزت ہمارے پورے گھر کی عزت ہے۔ تو ایسی عورت مارچ کا تو میں بہت زیادہ ناپسند کرتی ہوں یہ بات کہ جو عورت مارچ پہ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں۔ وہ جو آزادی چاہتی ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب اس چیز کی آزادی نہیں دیتا۔ وہ جو آزادی چاہتی ہیں وہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے یہاں پہ کہیں پہ ہو گئی تو پھر اس ملک کو تباہ ہونے سے کوئی ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ آل آف یو، آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کا حصہ بنی۔ ناظرین، آج ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ خواتین نے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ صنف نازک، صنف اہن ہو سکتی ہیں، ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق میں بہتری آئے، جو کہ آ رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد۔